अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत नुमायाँ शख्सियत मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। इनका नाम सुनते ही इल्म व हिकमत के ख़जाने दूर दूर तक बिखर जाते हैं। आपके अल्फाज जो कि दरअसल कुरान में करीम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, उनकी अहादीस से ज़ाहिर है कि जुड़े हुए होते हैं, बल्कि वही होते हैं दर हकीकत। आपके अल्फाज दिलों को बदल देते हैं, सोचों को मुसख्खर कर देते हैं और सुनने वालों की ज़िंदगी की समत को भी एक नया रुख अता करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताज़ा निगहत हाशमी, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान करीम आपके कैसे गुजर रहे हैं, आप मुझे बताइए। ये मुझे पूछते हुए भी शर्म आ रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका तो मैं कहूँगी हर घंटा नहीं, हर मिनट नहीं, हर साथ ही अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मुख्तस है। तो ज़रूर बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल-नूर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा इदारा, एक बहुत बड़ा नाम, जिसकी दूर दूर तक हमें आवाज़ सुनाई देती है। मैंने एक दफ़ा एक सेशन अटेंड किया उस्ताज़ा, और मैं इतनी मुतासिर हुई अल-नूर के डिसिप्लिन को देखकर। और ये बहुत पुरानी बात है, और मैं ये समझती हूँ कि ये डिसिप्लिन, ये भी जो एक लीडर होता है वो ही सिखाता है और वो ही फिर इन्फ्यूज़ करता है, और फिर वो नौजवान बच्चियाँ वो उसको सीखती हैं। और यही डिसिप्लिन सिर्फ क्लास तक ही नहीं महदूद होता, ये नज़्म व ज़ब्त फिर वो ज़िंदगी में भी ये नहीं वो नज़र आता है, और फिर उसके दूर रस असरात होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही तालीमी और दावती खिदमात ये लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं, और आज तो मीडिया का दौर है, और ऐसे बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह, और हम समझते हैं और हमें यकीन है कि उनके दिलों में ईमान की वो रोशनी, ईमान का नूर जागुज़ी हो चुका होगा। और मज़ीद ये कि आपके बयानात, आपके दुरूस और इससे जुड़ी हुई तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक नया रंग पेश करती हैं। ये इल्म व हिकमत के मोती ये सिर्फ नौजवान लड़कियों तक ही नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के हर तबके तक पहुँचते हैं, और वो लोग दीन की हकीकी समझ बूझ को पा लेते हैं। अल्लाह करे कि हमारा नाम उन लोगों में लिखा जाए, और कि जो इस दीन को फैलाने के लिए हम वक्त हम जैसी कोशिशें कर रहे हैं, और अनथक मेहनत और लगन उनके हिस्से में आ रही है। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस ख़ास नशिस्त में हम ये कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ आपसे सीखें, आपके तजर्बात से भी, और वो कीमती नसीहतें भी इंशाल्लाह हासिल करें, जो कि हम यानी अपनी ज़िंदगियों में जिसको नाफिज कर सकें और उस पर अमल पैरा। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी उस्ताज़ा, कि जबकि इतने सारे इदारे मौजूद हैं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं अल-नूर इंटरनेशनल की बुनियाद डालूँ, और कुछ ख़ास ऐसे यानी हर शख्स की एक इनफरादियत होती है ना, जो अल्लाह ताला ने हर किसी की शख्सियत में अता की होती है। और तो वो आपने वो कौन से चीदा नुकात थे, उन लाइंस पर आपने सोचा कि मैं ये अल-नूर इंटरनेशनल की बुनियाद डालूँ, और फिर इसकी बाज़कश जो है वो दुनिया के आखिरी कोने तक इंशाल्लाह सुनाई देगी। तो प्लीज़ आप बताइएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत ही अहम सवाल है इस हवाले से कि सब लोगों के जहनों
میں جو ابھرتا ہے اس کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا ہے کہ میں نے ایم فل میں ایک ریسرچ کی تھی، پاکستان کے دینی اداروں میں کردار سازی کا جائزہ۔ جی وہ ریسرچ اس کی بنیاد بنی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں سیرت چیئر پہ پروفیسرز اور باقی لوگ مختلف یونیورسٹیز سے اکٹھے ہوئے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے آفس میں ہم بیٹھے تھے، تو بات اس پہ ہو رہی تھی کہ تھیسس کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے درد دل رکھنے والے افراد جہاں کہیں بیٹھیں گے ان کے دل میں یہ ضرور ہوگا کہ اپنی قوم کو رائٹ ڈائریکشن دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مدارس نے 200 سال تک جس طرح سے غلامی کے دور کے باوجود اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے، لیکن عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر میں ہمارے سکولز کالجز ہیں، ہماری جو فارمل ایجوکیشن ہے، وہاں بھی کردار سازی کا وہ معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہماری قوم رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی، اور ہمارے مدارس سے بھی جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں ان کی صورتحال بھی بہت مختلف ہے، کیونکہ ان کو لیڈرشپ کے مقام تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے مدارس میں کردار سازی کیسے ہو رہی ہے۔ میرا یہ فیلڈ آف انٹرسٹ بھی تھا، اور ہمیشہ ابا جی سے کہتے تھے ہم اپنے والد سے کہ ہم نے مدرسے جانا ہے، پڑھنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ خودداری ختم ہوتی ہے، آپ مدرسے نہیں جاؤ گے، اسکولز جاؤ گے، قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، میں خود پڑھاؤں گا۔ اور انہوں نے بچپن سے ہمیں سب کچھ خود پڑھایا اور اساتذہ سے بھی پڑھوایا، لیکن ہمیں یہ کہتے تھے کہ خودداری برقرار رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ کہ وہ جو دل کے اندر تڑپ تھی کہ مدرسے جانا ہے، وہ تڑپ اپنی جگہ پر تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اس موضوع پر ریسرچ کرنے کا بہت زیادہ مجھے فیل ہوا کہ یہ قابل تحقیق موضوع ہے۔ تو جب میں نے تحقیق کی تو اس کے ریزلٹس بڑے ہاربل تھے، ریئلی۔ دیکھیں، ہر فیلڈ میں ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو وقت دور کے تقاضے کے مطابق آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی اس دور میں بھی ڈائریکٹری شائع کی تھی ہماری محکمہ مذہبی امور والوں نے، اوقاف والوں نے، کن مدارس میں کیا نصاب پڑھایا جاتا ہے، کتنے عرصے کا سلیبس ہے، پہلے سال میں، دوسرے میں، تیسرے میں۔ تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی، کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں قرآن پورے کا پورا قرآن پڑھایا جاتا۔ میرے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز تھی۔ خیر، ایسے مدارس بھی ہوں گے جہاں پہ بہت کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہوگا، میں تو ڈائریکٹری کی بات کر رہی ہوں، آج بھی وہ ڈائریکٹری موجود ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں جینٹس کے بوائز کے مدارس میں نہیں جا سکتی تھی، تو میں نے ریسرچ اسسٹنٹ سے ہیلپ لی اور مختلف ہر مسلک کے اداروں کا جو ہے وہ ڈیٹا لیا، اور پھر یہ کہ اساتذہ کا بھی، اسٹوڈنٹس بھی، پیئر گروپ سے بھی، تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ بنی۔ لیکن اس کے بعد جب ہم بیٹھے اس کے ریزلٹس کو دیکھ کے، تو اس وقت پہ یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ اب پڑھے لکھے افراد نکلیں اور ان لوگوں کو تعلیم دیں جنہوں نے آلریڈی دنیا کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، ان کو پڑھا دیں، ان کے اندر تبدیلی آئے گی اور یہ تبدیلی پھر پوری سوسائٹی میں پریویل کر جائے گی۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور الحمدللہ جو چیز مجھے بہت زیادہ لائف میں، جس نے بہت زیادہ سوچ پر مجبور رکھا ہے اور جس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کی، وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ پہلی ریسرچ بھی اسی پہ تھی، پھر میں نے جب اگلی ریسرچ کی پی ایچ ڈی کی، بیہیویئر موڈیفیکیشن آف ایجوکیٹڈ ویمن ان اسلامک پرسپیکٹو، اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ دی کہ آپ نے پڑھی لکھی خواتین کو، پڑھے لکھے حلقے میں جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو کس طرح سے ان کے بیہیویئرز کو موڈیفائی کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے، کنڈیشن مائنڈ کو ڈی کنڈیشن کرنے کے بعد آپ کس طرح سے نئی چینج کے لیے تیار کرو گے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ النور وجود میں آئے، لیکن مجھے
اس بات کی پریشانی نور بنانے کے بعد بھی رہتی تھی کہ قرآن پڑھاتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھیں کیا چینج آ رہی ہے. یہ چیز میری ہمیشہ پیش نظر رہی کہ رویوں میں کیا تبدیلی آتی، عمل میں کہاں تک اترتا ہے. تو الحمدللہ میں نے ایسا بھی کیا کہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹل ریسرچز بھی کی کہ جب کوئی آیا تو اس کی کیا صورتحال تھی، اور پھر جب کورس کر لیا اس کے بعد کیا صورتحال تھی. تو الحمدللہ ان چیزوں نے بار بار کریکلم کو ریوائز کرنے کا موقع دیا، اور الحمدللہ ہم نے ایک ایسا کریکلم ضرور ڈیزائن کیا جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ معاون ہے، مددگار ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ. تو اس طرح سے جب شروع کیا تھا یہ علم نہیں تھا کہ یہ کام کس طرح سے اور کیسے کیسے آگے بڑھے گا. مجھے تو اس بات پہ بڑا بلیو ہے where there is will there is a way. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے اور ہم کام کرتے رہے الحمدللہ. اور اس طرح نہیں ہے کہ صرف کریکلم ڈیزائن کیا، وہ کریکلم باقاعدہ طور پر اس کے اوپر قرآن پر کام کیا، تو اس کا ترجمہ بہت سارے ٹرانسلیشنز کو دیکھنے کے بعد کہ کہاں پر اللہ کی صفات کے بارے میں وہ جو ہے چیز ترجمے میں نہیں آ رہی، کہاں پر جو ہے وہ کوئی ٹرمینالوجیز ایسی ہیں جہاں پر پورے طریقے سے وضاحت نہیں ہو رہی. تو الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، پھر بامحاورہ ترجمہ کیا، پھر قرآن مجید کی تفسیر کی الحمدللہ کویسچن آنسرز کی فارم میں. کیونکہ میں نے ایک مفسر، ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے یہ لکھا، میں بچپن سے ابا جی سے جب پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے جب بھی قرآن پڑھنا کوئی چیز ذہن میں رکھ کے ہر آیت میں سے اسے تلاش کریں. تو میں جب تلاش کرتی تھی، یہ میری عادت تھی، میں لکھتی ضرور تھی. وہ میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو پوری تفسیر پڑھی، کیا میں، کیوں میں، پھر کیسے میں، 5 Ws کے تحت اس کو میں نے ڈیفرنٹ اوقات میں پڑھ کے کیا. پھر میری ماسٹرز کی ریسرچ بھی قرآن مجید پر تھی. تو الحمدللہ 8 والیومز میں اب قرآن نجبہ کے نام سے تفسیر ہے. میں اس پر بھی میں رکی نہیں الحمدللہ. پھر میں نے جیسے تربیتی نکات کے حوالے سے قرآن مجید کو سٹڈی کیا تو 7 نکات پر پورے قرآن کی ایک تفسیر سبیل النجات کے نام سے ہے. بہت مختصر پوائنٹس ہیں. پھر ایک اور انداز میں سے کیا کہ ہر رکوع کا جسٹ نکالیں، پھر اس میں سے یہ کہ کرنے والے کام کون سے ہیں، پھر اپنا انالیسس ہے. تو اس طرح سے بھی ایک یعنی والیوم میں یہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے اس نام سے. اور الحمدللہ حدیث پر بھی اسی طرح سے، سیرت پر بھی اسی طرح سے کام کیا. اسی طرح کیریکٹر بلڈنگ پہ خصوصی طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے، تربیہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جیسے ویمن، رول آف ویمن ہے، اس کے بارے میں پیرنٹنگ کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. بس مجھے ایسا لگتا ہے اوقات نہیں ہے جتنا اس نے نوازا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ برکت دیں اور آپ اسی طرح آمین اس کو پھیلاتے رہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی یہ جو فی ذکر کو یہ تو میری ایک اسٹڈی میں موجود ہے. اچھا الحمدللہ. اب جو نئی پرنٹ ہوئی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ جتنا آپ جانتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ بھی پرنٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ یعنی کلرز کے کمبینیشنز کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے لوگ بہت نفع اٹھا رہے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. تو اس میں کیونکہ جس سب پوائنٹس کی فارم میں بھی سامنے آ جاتا ہے تو تھوڑا کلیئرٹی بہت ہو جاتی ہے. جی ضرور. میں تو چاہوں گی کہ میرے پاس بھی جو ہے یہ موجود ہو جو آپ نے اتنا خزانہ یعنی ہم آپ کو بھجوائیں گے جی انشاءاللہ. میں اور کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم لوگ خود بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے کورسز، ورکشاپس وغیرہ مسلسل چلتی ہیں. اور یہ وقت کی میں سمجھتی ہوں خاص طور سے نوجوان طبقے کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہت اہم ضرورت ہے. بالکل. اس وقت جتنی زیادہ ترغیبات اور ٹیمپٹیشنز جا بجا بکھری ہوئی ہیں، اور ڈاؤٹس بہت ہیں. خدا نخواستہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ الحاد کی طرف نوجوان جا رہا ہے، ایتھیزم کی طرف. ہمارا اپنا نوجوان وہ جس کے جو یہ ملک جو کہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور لیکن یہی جو نسلیں ہمارے آس پاس ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اور ذمہ داری ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میں سمجھتی ہوں بالکل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یعنی بالکل بچپن سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا
اس کے بارے میں ایک کنیکٹ کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، تو پھر آگے مشکل نہیں رہ جاتی الحمدللہ۔ بہت آپ نے بہت ہی اچھی میرے دل کی بات کہی کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں نا، یا تو اللہ سے ڈر کر یا اللہ سے محبت۔ تو جب ہم محبت کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، کام کافی آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے، اور ہم سب کی، آپ کی بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے کہ ہم نوجوانوں کے دل میں، نوجوان نہیں بلکہ جب سے وہ اس دنیا میں اس نے سانس لیا ہے، اور اس کے بعد جو ایک ایک دن اس کا گزرتا جا رہا ہے، کہ ہم اللہ کی محبت اپنی ان جنریشن جو الفا ہے نا، ادھر سے ہی کام کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اب جو ینگ پیرنٹس ہمیں سنیں جی گے، بالکل، پیرنٹنگ کے جو ٹپس ہیں، کہ وہیں سے ہمیں شروع کر دینا ہے کہ اللہ کی محبت ڈالنی ہے ان کے دلوں میں۔ اس بیج کو جب ہم بو دیں گے تو انشاءاللہ، اور مسلسل اس میں اس کو کھاد پانی نمی فراہم کرتے رہیں گے، تو پھر وہ ایک پودا اور ایک تناور درخت بن جائے گا۔ میں نے پریکٹیکلی سے ایکسپیرینس کیا ہے۔ جی، ہم نے چونکہ اپنے ڈپلوما کورس میں پیرنٹنگ کو شامل کر رکھا ہے، تو اس کے بڑے بہت پازیٹیو اثرات ہیں الحمدللہ۔ جب بچوں کو پتہ ہوتا ہے پریگنینسی سے پہلے بعد میں کس سٹیپ پہ کیا سکھانا ہے، کس طرح سے، دیکھیں جہالت کے ساتھ کچھ پتہ نہیں کہاں ٹامک ٹوئیاں مارے، لیکن جب ایک انسان کو رائٹلی پتہ ہوتا ہے میرا کیا ٹاسک ہے، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کام کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو جیسے پہلی مائیں بہت زیادہ کھانا بنانے کے حوالے سے توجہ دیتی تھی کہ بچی کو کھانا ضرور بنانا آتا ہو، گھر سنبھالنا آتا ہو، تو میں یہ سمجھتی ہوں اصل کام یہ ہے کہ نسل سنبھالنی آتی ہو، باقی کام تو ہو ہی جائیں گے۔ یہ جو ہماری نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، یہ تو ہماری آگے مستقبل کی نسلوں کی امین ہے نا۔ بالکل تو بالکل، ان ماؤں کو ہی تو ہمیں، جو مستقبل کی مائیں ہیں، انہی کو تو ہمیں تیار کرنا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے گھرانے کو دیکھنا ہے، انہوں نے تو کتنے گھرانوں کو دیکھنا ہے، یعنی ان کی اولاد، اور پھر ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں، اور وہ تو ایک بہت دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہماری ہوپ بھی ہیں جی، کہ ان کے توسط سے کہ اگر یہ اپنا رول پلے کر گئے تو بہت نفع ہوگا۔ اور میں نے دیکھا ہے یوتھ انٹرسٹیڈ ہے، جی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ نسلوں کی تربیت کیسے کرنی، جی، 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 اور پھر وہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی کاربند بھی ہوتی ہیں، جو سیکھتی ہیں بہت۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اب ینگ مدرز بے شک کسی نے نہ سیکھا، لیکن ان کے اندر یہ تھرسٹ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسے کیا سکھائیں۔ جی، جی، یہ چیز پچھلی جنریشنز میں کم تھی، جی، ہاں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بچوں کو بہت سکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے بچے کی صحت کیسے اچھی ہوگی، اس کی صحت کی طرف توجہ دے لی، جسمانی طور پر اسے مضبوط بنانے کی طرف توجہ ہو گئی، لیکن اچھا انسان بنانے کی طرف، صالح انسان بنانے کی طرف توجہ آج کی یوتھ کی زیادہ ہے، جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میری نظر سے کچھ آپ کے میڈیا کے میں نے کلپس دیکھے، ویڈیوز دیکھی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بات کی ہے عورت بحیثیت عورت، اس کی اپنی شناخت اور شخصیت۔ جی، میرے دل کو بھی یہ موضوع اور یہ نکتہ اور اس کا وجود، اس عورت کا وجود بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور بہت دل کو چھو جاتی ہے یہ بات کہ ایک فیمیل بحیثیت ایک فیمیل اب جس بھی ایج میں ہے، جس بھی لیول میں ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اور وہ کیوں نہ اپنی اس شناخت کو ظاہر کرے، اور یعنی اپنے کردار کی بدولت اور اپنی ایک علم و حکمت کی بدولت وہ اس کو معاشرے میں اپنا ایک اثر چھوڑے۔ اس کے اندر میں جو خصوصی طور پہ یعنی بحیثیت جس بھی دائرے میں یا جس بھی شعبے زندگی میں وہ نظر آتی ہے، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ یہ فرما رہی تھی کہ عورتیں جیسے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی جابس میں آنا چاہتی ہیں، کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں، یا کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں، اپنا کام کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس میں تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ عورت کل کیا کرتی رہی ہے ہماری آج کی جنریشن واقف نہیں ہے۔
جی. حضرت خدیجہ مکہ کی عظیم تاجرہ تھیں. رسول اللہ کی ایک وائف نہیں. حضرت ام سلمہ کے بارے میں ممکن ہے کہ سب جانتے ہوں کہ وہ دباغت کا کام کرتی تھی، چمڑا رنگنے کا. ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری جو ہے وہ مر گئی، تو ان لوگوں نے اسے فارغ کر دیا. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں آپ نے اس کا چمڑا رنگ لیا اور کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو مردار تھی. آپ نے فرمایا وہ مردار تھی کھانے کے لیے نا، تو اس کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا تھا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو امپاورڈ کیا کہ آپ کس طرح سے اس سے نفع اٹھا سکتے ہو. تو مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہماری آج کی بچی جو ہے اس کو سب کو جاب کی طرف سب نے لگانے کی کوشش کی کہ وہ پڑھے. تعلیم کا رشتہ جب سے روزگار کے ساتھ جڑا تو سروسز میں آنے کے لیے بہت زیادہ یعنی بچیوں نے کام بھی کیا اور بچیاں سروسز میں بھی گئیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچی اگر امپاورڈ ہو جائے، اسے اسکل سکھا دیں، وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. تو اسے کرنا چاہیے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی ایک دور کا تقاضا ہوتا ہے نا، آپ اپنے آپ کو پیچھے بھی نہیں فیل کرتے ہو، آپ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. ایک عورت امپاورڈ ہوتی ہے، اس کی خاندان میں ایک ویلیو بھی بنتی ہے اور اپنے بچوں کو وہ سکھانے کے قابل بھی ہوتی ہے. دیکھیے آج کی یوتھ میں کتنی بڑی تعداد ہے جو جاب کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ یعنی اگر ہنر سیکھتے، اگر وہ بزنس کرنا سیکھتے، اگر وہ کوئی کام کر رہے ہوتے تو آج یعنی پاکستان کے لیے بھی کس قدر زیادہ نفع مند ثابت ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں 35,000 ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب چائنا اور پاکستان کے درمیان جو بزنس ڈیل ہو رہی ہے، پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہمارا پنجاب کا وفد گیا ہوا تھا چائنا میں، تو چائنا ریلکٹنٹ تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ اسکلفل لیبر نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آگے بڑھ کے ان کاموں کو سنبھال سکیں. تو جس طرح سے مرد کام کرتے ہیں، خواتین اپنے حلقے میں ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ گوسپس میں ضائع نہ کریں، اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں، علم بھی حاصل کریں، لوگوں تک بھی پہنچائیں. لیکن اگر اپنے خاندان کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں اس میں حرج نہیں سمجھتی، کیونکہ صحابیات نے بھی کام کیا، بعد آنے والی خواتین نے بھی. لیکن اپنے بچوں کے بہاف پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت پہلے ہے. جب بچے چھوٹے ہوں، جب بچوں کو وقت کی ضرورت ہو، وہ وقت نہیں کسی کو دینا چاہیے. بالکل. میرا یہی تھوڑا سا ایک ضمنی سوال نکلنا تھا اور آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ فیملی پہلے، خاندان پہلے، اور اولاد کی تربیت اور شوہر کا خیال. لیکن زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں نا، کوئی مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب تھوڑا فرصت ہو جاتی ہے بچوں سے بھی، تو کام کر لیں تو اس میں آسانی رہتی ہے. الحمدللہ. استاذہ محترمہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مختلف اسکالرز اپنی رائے دیتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، جہاں پہ ایک نئی نویلی دلہن بہو اور بیوی بن کر جاتی ہے اور اپنا بسیرا وہاں پر رکھتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سیٹ اپ ہونا چاہیے؟ آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گی؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس لیے کہ گھر گھر کی کہانی ہے اور گھر گھر کو ضرورت ہے اس بارے میں جاننے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کا حجرہ الگ تھا. اس کا مطلب ہے اسپیس چاہیے نا ہر ایک کو. بے شک کسی کے حالات زیادہ اچھے ہوں یا کم، اور یہ جو ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے جہاں پہ یعنی ایک کچن ہے اور سب یعنی بھائی بھی اکٹھے رہتے ہیں اور گھر والے، تو اس میں کچھ یعنی فائدہ مند چیزیں ہیں اور کچھ قباحتیں بھی ہیں. کیونکہ مشترکہ خاندانی نظام میں ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کو سپیس کم ملتی ہے، اسے بہت زیادہ وقت لگانا ہوتا ہے خاندان میں سب کو مینیج کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری اب جنریشن ہے ان کے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا، طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کے اندر پیشنس ختم ہو گیا. تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے شک چھوٹی جگہ ہو یا بڑی،
کچھ اسپیس ان کی الگ، بے شک اکٹھے گھر ہوں، جوائنٹ بھی ہوں، لیکن یہ کہ ان کی الگ اسپیس ضرور ہونی چاہیے، جہاں جیسے ان کا روم الگ ہو جائے، اگر ان کا کچن بھی الگ ہو جائے ابتدا سے. تو میں نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ مشترکہ فیملی، لیکن ہر فیملی کے چھوٹا سا یونٹ ایک ہی گھر کے اندر بھی الگ کر کے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ اسپیس مل جاتی ہے لوگوں کو. کیونکہ بہرحال دیکھیں آپ، لڑکی بھی تو پورا انسان ہی ہوتی ہے نا. آپ کتنا بڑا، یعنی ایک نوجوان کو، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے، میں فیصل آباد گئی، انٹرچینج بن رہا تھا اور کھجوروں کے تنوں کا ٹرک بھر کے آیا، اور پودے کافی بڑے بڑے تھے، اور اس کو جو ہے وہ پورے انٹرچینج پہ M4 پہ لگایا گیا، جو پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد کی طرف جا رہا تھا. اب تو وہ اس کی ایکسٹینشن ہو گئی. اچھا، مجھے بڑا انٹرسٹ تھا کہ اچھا یہ جو تنے لا کے اتنے بڑے بڑے لگائے ہیں کب تک چلیں گے. تو میں نے دیکھا کہ اس کے کافی تنے چل گئے، لیکن کافی سارے جو تھے وہ یعنی نہیں چل پائے. تو خاندانوں میں جس وقت ہم لڑکیاں لے کے آتے ہیں، آپ سوچیں ایک پورے کا پورا انسان جس نے اور ماحول میں پرورش پائی، خاندانوں میں لاڈ پیار بھی، اور بہت سارے، اور یعنی ہر خاندان کا اپنا ایک یعنی نظام ہوتا ہے نا، اس کے تحت یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کی. لیکن ایک پورے کے پورے درخت کو اکھاڑ کے جڑوں سمیت جب دوسرے خاندان میں لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو کچھ تو وقت چاہیے اور اسپیس بھی چاہیے، تاکہ یعنی اسے بھی خاندان میں قرار پکڑنے کا موقع ملے. لیکن نیچرلی آپ یہ دیکھیں دوسری طرف کہ جو لوگ لے کے آتے ہیں وہ کتنا حوصلہ کریں اور کب تک کریں. نیچرلی ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یعنی وہ بھی تو اپنی اتنی زیادہ اسپیس دیتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ کتنا بڑا اثار ہے پال پوس کے اپنا نوجوان بیٹا کسی کو دے دینا. دونوں باتیں ہی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اسپیس چاہیے، کچھ بہو کو خیال رکھنا، کچھ ساس کو خیال رکھنا ہے، مل جل کے ہی یہ نظام چلتا ہے الحمدللہ. اسی کے تھوڑا سا اس بات کو اگر آگے لے کے میں چلوں تو اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کو سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ ان کا بھی حجرہ اگر علیحدہ ہے، ضعیف ہو گئے، بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں بھی ہو تو بہت سی خواہشات ان معصوم دلوں کی بھی ہوتی ہے. وہ بھی تو بیچارے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں نا. جیسے قرآن کہتے ہیں ہم ساتھ کو الٹ دیتے ہیں. تو اب ان کی ضروریات یا وہ کس طرح سے کنیکشن، اور بہو کو کتنی خدمت کرنی چاہیے، بیٹے کا تو فرض بنتا ہے. جی، بڑے امپورٹنٹ بات ہے. جی، 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عربوں کے کلچر میں والدین کی خدمت کرنا، ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹی بیٹے کو ادا کرنی ہے. اگر اس نے بیوی کو الگ رکھنا ہے تو ماں باپ کے لیے سیم سہولیات اس نے فراہم کرنی. اپنے ماں باپ کے لیے وہ لوگ بہت کانشیس ہیں اور اس کی تعلیم بھی بہت دیتے ہیں. اور یہ کہ اگر بھائی ہوں تو بھائیوں کے درمیان اس بات پر کلیش بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ اتنی دیر تک آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، میرا ثواب کہاں جائے گا. تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہر ایک جانتا ہے کہ ماں باپ کا حق فائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا. خاندانوں میں یہ اتنا بڑا انصاف کا فیصلہ ہے. ایک عورت پیچھے اپنی فیملی کے پاس نہیں جائے گی کہ اب میرے یعنی جذباتی معاملات ہیں یا دوسرے میرے ذہنی کنفیوژنس ہیں تو ان کو سالو پیرنٹس کریں یا گھر والے کریں. دوسری طرف سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا. میں ذاتی طور پر یہ فیل کرتی ہوں عورت اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کرے گی اس کے ماں باپ کے بارے میں غیر جانبدار ہو گئے. شوہر کا حق وہ کیسے ادا کرے گی؟ تو چانس ہی نہیں ہے. آپ گھروں میں کتنا زیادہ گھروں کے اندر کیٹس ڈاگز رکھنے کا رواج ہے. فقہی اور شرعی نقطہ نظر کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو جانوروں کے لیے کتنے کانشیس ہیں ہمارے نوجوان بچے. اینیملز کے لیے کتنا زیادہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ہمارا ریسورس ہے جو
ہمارے مالز میں پڑا نظر آتا ہے کیٹ فوڈ، ڈاگ فوڈ. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے کلینکس کھل گئے. باقی مجھے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ جو بچے، جو نوجوان جانوروں کے لیے اتنے کانشیس ہیں، وہ یعنی بچیاں جب سسرال جاتی ہیں وہ بچے کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے بارے میں اتنا کانشیس کیوں نہیں ہوتی. تو مجھے بیچ میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اہل علم، جن سے سوال کیا جاتا ہے کیا ایک لڑکی پر لازم ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی خدمت کرے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، شرعی طور پر تو بالکل ایسا نہیں ہے. اب جب شرعی طور پر یہ بات آتی ہے تو وہ آگے وضاحت نہیں کرتے. دیکھیں لیگل پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ لیگلی اس بات پر اسے پنش کیا جائے گا. بھائی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے، حسن معاشرت بھی کوئی چیز ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو بھی ٹھیک کر کے رکھتے ہو، گھر صاف ستھرا رکھتے ہو، آپ کے گھر میں سبزی آئے، پھل آئے، ان کو بھی سنبھال کے رکھتے ہو، تو رشتوں کو کیوں نہیں سنبھال کے رکھتے؟ تو ان رشتوں کی قدر باہر والوں نے تو نہیں کرنی، یہ قدر تو گھر والے ہی کریں گے. تو اس کو ان چیزوں پہ ناپنا نہیں چاہیے کہ کس کا فرض بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا. ایک مسلمان کو دیکھیے کہ وہ یعنی دوسرے مسلمان کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے زبان اور ہاتھ دونوں ہی کسی اور طرف مصروف ہو جاتے ہیں. وہ انور مسعود کہتا ہے نا پنجابی میں کہ ساس اور بہو کی آپس کی بات چیت میں ساس بہو سے کہتی ہے کہ تو جیڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے، تیرے ورگی نو میں کی آکھاں تو ایک دیاں چھتی کرنی ہے. اب یہ دیکھیں نا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے محفوظ رکھے زبان سے. اب دیکھیں اس کے ہاتھ ہیں، ایک کوئی جا کے محبت شفقت سے ہاتھ رکھ دیتا ہے، دوسرے کے دل کو ڈھارس ملتی ہے. آپ کیئر کرتے ہو، کل اپنی نسلوں کے لیے آپ مثال بن رہے ہو، کل آپ نے بھی اسی مقام پر پہنچنا ہے. اسی طرح سے جنریشنز نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے. تو اسے شرعی اور قانونی ضابطوں میں نہیں لانا چاہیے. رشتوں کو فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا. ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کی اتنی کیئر کرے گا کہ اگر کوئی ہمسائے میں بھی موجود ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شوربہ لمبا کر لو، ہمسائے کو دے دو. پھل گھر لے کے آئے ہو، ہمسایوں کے بچوں کو اگر پتہ چل گیا بھجوا دو، نہیں بھجوا سکتے تو سامنے نہ کرو. جہاں ہمسایوں کا اتنا بڑا حق ہے کہ رسول اللہ کو لگتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جبریل انہیں وارث ٹھہرا دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں جو والدین موجود ہیں ان کے بارے میں ہم رائٹلی کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے کہ ان کا کیا، ان کے بارے میں کس طرح سے حسن سلوک کرنا چاہیے. کچھ اخلاقی معاملات ہیں، حسن معاشرت ہے، اس کے تحت آپ نے خیال رکھنا ہے، کیئر کرنی ہے، اور یہ بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے بالکل بہت ہی یعنی میں بالکل اسی طرح سے سوچتی ہوں کہ جتنی آپ نے حدیثوں کے ذریعے سے سمجھایا، اور مجھے ایسا ہمیشہ لگتا ہے اور مجھے بلکہ یقین ہے کہ اسلام کی نا ایک روح ہے، اسلام کی ایک اسپرٹ ہے. دیکھیں نا جو لوگ کچھ چیزوں کو لے کے نا کہتے ہیں نا کہ کل اور جز، مطلب جز کو آپ کل پہ اگر کر دیں، بھاری کر دیں، تو اسلام ایک ہمیں پورا ایک نا طریقۂ زندگی اور ایک بتاتا ہے کہ ایک فطری طور پر ہم، جیسے حدیث بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ یعنی تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی اتنی پیک تک آپ نے پہنچا دیا نا. بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے نہیں اندازہ کہ ہمارے ملک میں شاید کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی جو میں نے کچھ لوگوں سے متعارف ہوئی، وہاں پہ پوری ورکشاپس 4 مہینے کی ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے. فیوچر جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں جانا چاہ رہے ہیں
تو مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اس طرح سے کچھ دینی لحاظ سے ہم یہ شروع کرتے ہیں کچھ کام مل کر کردار سازی کے بھی تحت، کیونکہ بچوں کو پیرنٹس بھی نہیں کچھ بتا پاتے. دیکھیں یہ ایک ٹو وے تھنگ ہے جی، مطلب اس میں صرف بہوؤں کا ہی رول، بہوؤں کا بالکل رول ہے، لیکن مدر ان لا میں سمجھتی ہوں جو بڑی ہیں، فادر ان لاز جو فیوچر کے ساس سسر ہیں، ان کا تو رول ان سے بھی زیادہ بڑھ کے، کیونکہ ایک تو وہ بڑے ہیں، تو ان کو کون سا قدم اٹھانا ہے. کیا اگر کوئی ساس اپنی بہو کے ہاتھ یا ماتھا چوم لے گی تو کیا اس کا درجہ کوئی کم ہو جائے گا؟ یا کوئی بہو بہت پیاری بات اگر جھک کر آداب بجا لائے گی اور السلام علیکم اپنے بڑوں کو، اپنے ساس اور سسر کو کہہ دے گی اور مسکرا کر ان کو ایک کپ چائے دے دے گی، یا ابو کیا آپ کھانا کھائیں گے، کہ امی آپ کی کیسی طبیعت ہے، میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں، ایسی مثالیں ہمیں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گی تو یہ خوبصورت معاشرہ ایک جو ہے نا تشکیل پائے گا. اور یہ معاشرہ کیا ہے؟ وہی اسلام کی ہدایات جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی لیے ہم نے میرٹل میٹرز کو اپنے کورس کا حصہ بنایا ہے. ایک سیمسٹر ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور آج کل بلکہ ایک کورس چل رہا ہے ہمارے LMS.AnnoorPK.com پہ، میکے سے سسرال تک. بہت خوبصورت. جی، تو وہ میں بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں حج کے لیے گئی تو اتنے لوگ مجھے ملے تو کہنے لگے ہم نے تو گروپ بنا لیے میکے سے سسرال تک کے، تو ہم اس کو پوری دنیا میں لوگوں تک بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں پراپرلی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچے جس گھر میں یہ تعلیم نہ دی جائے، تاکہ رشتوں کو بچا سکیں، رشتوں کا احترام اور محبت سکھا سکیں. آپ کو یاد ہوگا جب نجاشی نے پوچھا تھا مسلمانوں سے اور حضرت جعفر طیار نے اٹھ کے کہا تھا کہ آپ کے نبی آپ کو کیا سکھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا. تو رسول اللہ نے بھی یہی حکم دیا بلو ارحامکم، کہ اپنی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو. تو آپ نے جو بات کہی ایک چائے کے کپ کی، ایک اسمائل کی، تو یہ بلو ارحامکم میں ہے نا کہ رشتہ داریاں تر و تازہ رہتی ہیں الحمدللہ. اور اس کا سکون اپنے اندر بھی اترتا ہے، آپ کا ڈوپامین بھی تو بڑھے گا جب بالکل ڈوپامین بڑھے گا، نیورو ٹرانسمیٹرز اور زیادہ بڑھیں گے، ہیپی ہارمونز ہوں گے، گھر کا ایک ماحول پرسکون اور خوشی کا، پیار محبت کا ہوگا. بالکل، کیوں نہیں. اور مطلب یہ امپاسبل بھی نہیں ہے. اور ایسی مثالیں میرے خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہماری گفتگو سن کے یہ سوچے کہ یہ ایک فینٹیسی ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں اور ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ایسی سٹوریز جو ہے نا، جو لوگ جنہوں نے اتنی خوبصورت لائف گزاری ہے، جنہوں نے دو طرفہ ساس بہو دونوں کا رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو تو ایز اے رول ماڈل پیش کرنا چاہیے سب کے سامنے، تاکہ یقین آئے نا. جی بالکل صحیح بات ہے، یقین پختہ ہو جائے. پختہ ہو جائے. تو ویسے تو میں بڑا اس بات کو کہتی ہوں، محبت فاتح عالم، اور یہ جو بات ہے نا کہ وہ دلوں کو پھر مسخر کر دیتی ہے نا. بالکل. اور بس یقین محکم کی ضرورت ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے میرے خیال ہے، دین سمجھنے میں بھی، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے میں، رشتوں کو سنبھالنے میں. جو آپ نے بات کی کہ میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ، اور یہ بھی میں نے کسی سے کسی مطلب ایک دفعہ سیکھا تھا یا سنا تھا یا سمجھا تھا، اور خود سے میں اس بات کو کہتی ہوں کہ چیزیں اہم نہیں ہوتی، انسانی رشتے اور تعلقات اہم ہوتے ہیں. بہت چیزیں، یہ مٹیریل ورلڈ، یہ سب کچھ تو یہیں رہ جانا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، اگنور کریں اور درگزر سے کام لیں. بڑی چیزوں کے اوپر فوکس کریں. انسانی تعلقات، صلہ رحمی کتنی قیمتی چیزیں ہیں نا. ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری بات رسول اللہ نے فرمائی کہ جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو امام البانی نے اس پر لکھا کہ مثال کے طور پر کسی کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے اور اس نے رشتہ داری کی حفاظت کی ہے، تو تقدیر معلق ہے اگر وہ حفاظت کرے تو ہو سکتا ہے اس کو 90 سال کی عمر مل جائے، اور اگر اس نے حفاظت نہیں کی تو اس کو 60 سال میں ہی واپس بلا لیا جائے. یعنی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان دنیا میں یہی چاہتا ہے نا کہ اس کو لمبی حیات ملے
اور آسانیاں ملیں، رزق کی وسعت ملے. تو یہ رشتہ داری کے ساتھ متعلق ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہماری نسلوں کو توفیق دے اپنے گھرانوں کو خوشگوار انداز میں لے کے چلنے کی. امام البانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تقدیر معلق کے بارے میں، تو انہوں نے اگزامپل دی. یعنی ایک تو تقدیر یہ نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہے، عمر، رزق، زندگی، یہ سب کچھ لکھ دیا. لیکن ایک تقدیر معلق ہوتی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری نبھانے سے، صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مثال کے طور پر بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی عمر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 60 سال لکھی، تو یہ جو 30 ایئرز ہیں، 90 سال تک جانے میں، یہ معلق ہے رشتہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ نے رشتہ داری کی حفاظت کی ہے تو آپ کو پھر اتنی عمر میں اضافہ مل سکتا ہے. یہ کوئی طے شدہ نہیں ہے، یہ یعنی سمجھانے کے لیے کہ واقعتاً اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ. جی بالکل. اور یہ میں نے یہ میری آنکھوں دیکھی مثالیں، یہ میں نے نا دیکھی ہیں، یہ جن لوگوں نے صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے رزق میں نے اپنی آنکھوں سے برکت، اور ان کی عمر بھی مطلب بہت زیادہ ہوئی، اور ان کی نوجوانی کا مطلب قرآن پڑھنا اور عبادتیں کرنا، اور پھر وہ اس عمر کو پہنچ گیا، ارذل العمر جس کو کہا جاتا ہے. لیکن اللہ نے اتنی طویل عمر ان کو عطا کی. اور پھر ان کی نسلوں تک پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دیتا ہے.